सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे बोल न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सागजन, और हम उम्मीद करते हैं कि सुबह से लेकर तमाम तर अपडेट जो आपको बोल नेटवर्क की जानिब से मिल रही हैं वो ना सिर्फ आपको इन्फॉर्म्ड रख रही है हालात हाज़िरा के हवाले से, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है एक तसल्ली दिल में पैदा होती जा रही है कि ये जो अब मुज़ाकरात है ये सिर्फ हमारे खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही यूजफुल और सिग्निफिकेंट भी है। एब्सोल्युटली। आज दिन भर की जो अपडेट्स हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहे, तो थोड़ा सा आपको राउंड अप दे देते हैं क्योंकि गुज़िश्ता रात ईरानी कंटिंजेंट आया था और उसके बाद आज करीबन 11 बजे के करीब अमरीकी जो वफ्द है वो पहुंचा, और वो जैसे ही पहुंचा तो जेडी वेंस जो थे वो सबसे पहले निकले और उसके बाद फिर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया नूर खान एयर बेस पे सीडीएस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने, जिसके बाद हमने देखा कि दोनों वफूद ने फ़र्दन मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। आई गेस 2 से 3 राउंड्स अब तक हो चुके हैं और आगे भी ये मुज़ाकरात जारी रहने की तवक्को है। हम अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो है खुशामदीद कहते हैं हमारे मौज़िज़ मेहमानान को। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार शौकत पराचा साहब और इसके साथ सीनियर का पर्सन नादिया मिर्ज़ा साहिबा। पराचा साहब और मिस मिर्ज़ा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। एंड आई कैन बेटर अंडरस्टैंड के you both had a long day, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आज का दिन सिर्फ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है पराचा साहब, और कल का भी दिन इसी तरह जारी रहेगा। कमिंग टू यू शौकत साहब सबसे पहले, कैसे समअप करेंगे आज के दिन को, ऑल्दो कि ये दिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्या इस वक्त सरगर्मियाँ जा रही हैं? बहुत शुक्रिया कि मैं आपके शो में बैठा हुआ हूँ। सारा दिन उसी तसलसल का हिस्सा था जो गुज़श्ता रात का तसलसल था। रात को भी हम यही बात करते रहे कि ईरानियन डेलीगेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। जेडी वेंस ने तो कल शाम को कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ, रवाना हो रहा हूँ, लेकिन कालीबाग साहब ने जो ट्वीट किया कल शाम को उससे बड़े शकूक व शुबात पैदा हुए। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि मुज़ाकरात से पहले पोजीशनिंग होती है हर पार्टी की, और वो पोजीशनिंग कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि जी पैसे मुंजमद जो हैं वो बहाल करें और लिबनान को सीज़ फायर में शामिल करें, तब जाकर नेगोशिएशन शुरू होंगी। वो समझते हुए भी दिल में वसवसा था कि आते हैं नहीं आते। फिर जब वो पहुँचे वो ज़रूरी था देखना कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं। फिर जेडी वेंस का इंतज़ार था, कैलकुलेशन ये थी कि अच्छा इतने घंटे में वो वहाँ पहुँचेंगे, इतने घंटे में आगे पहुँचेंगे। 7-8 के दरमियान सोचा जा रहा था, वो 11 बजे पहुँचे, तो वो कंटिन्यूएशन ही सारा दिन गुजरी। लेकिन अच्छी बात है 2 हवालों से। नंबर 1 कि ये मुज़ाकरात जारी हैं, और ना सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान उस कमरे में जा रहा है और फिर उस कमरे में जा रहा है, क्योंकि एक कमरे में ईरानियन हैं, दूसरे कमरे में अमेरिकन हैं, बल्कि वो इकट्ठे भी बैठ चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है क्योंकि एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं, प्रपोजल हैं, वो तो उनको पता है। 15 पॉइंट उनके हैं, 10 पॉइंट उनके हैं। उनमें से जेडी वेंस ने कहा भी था ईरान के 10 पॉइंट्स के बारे में कि 7 पे तो चले, मसला नहीं है ना, 3 पे ही है ना। 7 का मतलब है 70% तो ओके है ना, 30% पे नेगोशिएशन होंगी। और दूसरी अहम बात यह है कि उनका यहाँ पाकिस्तान में आके बैठना मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी इंतहाई फ़ख्र की बात है। हम सारा दिन मीडिया में रहे, और एक और बात भी इम्पोर्टेंट है आज ही दिन के हवाले से कि मीडिया में कोई क्यास आराई नहीं हुई, मीडिया ने कोई शोशा नहीं छोड़ा। इतने हसास मामले पे मीडिया ने जिस तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा किया ये भी बहुत कम देखने में आता है। तो सारे जो एक्टर्स हैं, यानी ये मुज़ाकरात हसास हैं, अमन के मुज़ाकरात हैं, ये हेडलाइंस के लिए नहीं थे। उस हसासियत को सरकार ने भी समझा और मीडिया ने भी समझा। सो बहुत अच्छा रह गया कि कोई खामखा की कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई। एब्सोल्युटली। और शौकत पराचा साहब, चूंकि ये पाकिस्तानी मीडिया था या इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया था,
اگر یقینی طور پر یہ بھارتی میڈیا یا گودی میڈیا ہوتا تو پھر ضرور ایسی بہت ساری غیر ذمہ دارانہ خبریں ہمیں ضرور سامنے آ جاتی جو اپنے ادھر انڈیا میں بیٹھ کر جتنا بھی موقع مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ویل کم ٹو دیٹ آلسو, بٹ نادیہ صاحبہ ویلکم. اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو, آج آپ کا پورا دن میڈیا سینٹر میں گزرا, یو ور بزی آؤٹ دیر, بہت سارے ملکوں کے جرنلسٹ آئے ہیں, ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان میں اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہے. ہاؤ واز دا ایکسپیرینس, وہاں کیا ماحول رہا, اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی کیا سوچ ہے ان پیس ٹاکس کے حوالے سے؟ Thank you very much, Sadia. Very true. It was a long, hectic day, but still, we are not tired because we are happy and we are excited. Absolutely. جس طرح سے پراچا صاحب نے کہا, پراچا صاحب سے بھی سارا دن ایگزیکٹلی تو وہاں پر ہماری ملاقات رہی, گپ شپ رہی. اچھا, مزے کی بات یہ تھی کہ جس طرح سے ابھی پراچا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ذمہ داری کا بڑا مظاہرہ کیا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے, جو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. پراچا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ادھر ادھر سے میڈیا سینٹر میں سننے کو ملی, اور ہمیں بھی بہت ساری چیزیں. جو فورن میڈیا تھا ان کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھی رہی. الجزیرہ کے جو کورسپونڈنٹ تھے ان سے میری بات چیت ہوئی, ایک دو اور بھی چینلز کے لوگ تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو خیر ایکسائٹیڈ تھے ہی, خوش تھے ہی, لیکن اس کے علاوہ they are also very helpful in a sense کہ they are very happy as well, they are very hopeful as well. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے, ایک تو یہ کہ they are very happy with the all arrangements. وہ اس میں جب پاکستان کی تعریف کر رہے تھے, پاکستان کی رول کی تعریف کر رہے تھے, تو یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ہماری فیلنگس کیا ہوں گی. تو اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے, ہم ہیکٹک ڈے ضرور تھا لیکن ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں. پلس جو ساری وہاں پہ فیسلٹیز تھیں, اب دیکھنا یہی ہے, اور ہم وہاں پر یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کب تک چلیں گے, کہ آمنے سامنے دونوں ٹیمز بیٹھیں گی. ٹیمز مین آف کورس ایران کے ڈیلیگیشن, یو ایس کے ڈیلیگیشن. آپ کو یاد ہے عمان میں بھی جب ہوا تھا تو وہ ساتھ نہیں بیٹھے تھے. تو دس از دا فرسٹ ٹائم, اور کہ 1979 کے بعد دس از دا فرسٹ ٹائم کہ امریکہ اور پاکستان امریکہ اور ایران ایک ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہم یہ بات کر رہے تھے اور سب کوئی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا رول میڈیٹر کا نہیں ہے, فیسیلیٹیٹر کا ہے. لیکن اب پاکستان کا رول باقاعدہ طور پر پراچا صاحب اگر اس کی انڈورس کریں کہ وہ میڈیٹر میں بھی تبدیل ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں. رات گئے مذاکرات چلیں گے, کل بھی کنٹینیو ہوں گے. تو ایک بہت اچھے ماحول میں, بہت آرگنائز طریقے سے, بڑے اچھے ارینجمنٹس, اور فورن میڈیا واز ویری ایکسائٹیڈ ایز ویل. جس طرح سے ہم نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا اور سب کچھ دیکھا تو اٹ واز ریئلی ونڈرفل. اچھا, بیفور دیٹ کہ ہم آپ سے یہ جانیں کہ آج دن بھر آپ کی وہاں کے صحافیوں سے کیا گفت و شنید ہوئی. پراچا صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹو یو. ہم بات کرتے ہیں دا موڈ, کہ کس موڈ کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پٹ دس ان فارورڈ, آلدو کہ 3 مذاکرات ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں, اور تکنیکی ٹیم جو ہے وہ بھی اس وقت کر رہی ہے مذاکرات, اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ دی ایرانینز نیگوشیٹرز ہیں, دے آر پریٹی ہارڈ نیگوشیٹرز. اس پہ تو بعد میں بھی آئیں گے. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کل جب یہ پلین آیا تھا ایران کا, تو اس میں وہ جو میناب میں بامبنگ ہوئی تھی اس کی بچوں کی تصویریں تمام تر سیٹس پہ چسپاں کر کے وہ جہاز کو لے کر آئے تھے. اس موڈ کے ساتھ وہ آئے تھے. دین ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی, انہوں نے تعریف کی. دوسری طرف انہوں نے امریکہ پہ ڈسٹرسٹ کا اظہار کیا. ود دا پیسج آف ٹائم, آج کے دن کا جب اب اختتام ہوپ فلی ہو رہا ہے یا 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گا, کیا یہ والی جو کولڈنس ہے بٹوین دیز ٹو لانگ بیٹلنگ بیلیجرنٹس ایران اور یو ایس اے, اس میں کچھ فیصد کمی آئی ہوگی آج؟ پہلے تو میں اپنا پرسنل موڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اوکے. نادیہ مرزا اور مجھے نہیں پتا تھا سعدیہ سیمسن بھی ہیں اس شو میں. یہ دونوں میرے ساتھ میری کولیگ رہی ہیں آج ٹیلی ویژن پر. تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں آج ٹی وی کے کسی ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوں. مجھے ان کا تو معلوم تھا نادیہ مرزا صاحبہ کا, لیکن سعدیہ کا مجھے علم نہیں تھا. تو مجھے موڈ میرا زیادہ اچھا ہو گیا ہے اپنے پرانے کولیگ کے ساتھ. اچھا, یعنی پراچا صاحب مطلب بینگا مرد کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. دیکھیں نا, خوش تو آپ بھی ہو رہے ہیں نا خواتین کے ساتھ بیٹھ کے. نہیں سر, میرا روزانہ صبح کے 2 گھنٹے خواتین کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت. اچھا, ریگارڈلیس آف ویمن ہم اینکرز بھی ہیں, تو میرے خیال میں اس کی بھی خوشی ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو.
नहीं देखे ना सादिया, आप भी काफ़ी अरसा आज टीवी में रही हैं और जब भी मेरा कराची में आना जाना हुआ आपसे मुलाकात भी होती थी, बट ऑन स्क्रीन तो एवरीडे आपने लेना है, जो है बीपर लेना है या डिस्कस करना है। तो इनके साथ हमारा एक 2 बजे का शो होता था नादिया मिर्ज़ा साहिबा के साथ, ये एंकर थी, तो मोस्टली हम यही फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते थे। लेकिन जो आपने नुक्ता उठाया है बड़ा अहम है कि जो जिस बाकायदा सोचा गया होगा ना, थॉट आउट प्रोसेस था कि हम जा रहे हैं मुज़ाकरात करने एक ऐसी कौम के साथ, एक ऐसे मुल्क के साथ कि वो जो 160-70 बच्चियां थीं वो डेड बॉडीज ही आ रही थीं। जब सीटों पे उनकी तस्वीर लगाई गई तो ये मैसेज था कि देखें हमारे साथ जुल्म हुआ है, देखें हमारे साथ ज्यादती हुई है, देखें एक दिन में हमारी 60-70 बच्चियों को शहीद किया गया, किस बेदर्दी से वो बम फेंका गया। और वो कहते हैं कि वो फर्स्ट टाइम उसका ट्रायल किया गया, वो जो भी मिसाइल था, वेपन था, जो भी था। तो बाकायदा वो इस मैसेज के साथ आए हैं कि हम जालिम नहीं हैं, हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, सो मच सो कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों तक को शहीद किया गया है। इस बर्बरियत का हमने सामना किया है, बट फिर भी हमारे अंदर हौसला है कि हम उस एडवर्सरी के सामने आकर बैठ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि जंग हमने शुरू नहीं की, जारियत हमने नहीं शुरू की, ये नेतन्याहू का फैलाया हुआ फसाद है जिसका हम भी शिकार हुए हैं। और यकीन माने कि अमेरिका में जब 70 शहरों में मुजाहरे होते हैं वहाँ भी यही कहा जाता है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है। तो एक पावरफुल मैसेज जो है वो लेके आए हैं स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट, वो जो बाकिर कालिबाफ साहब हैं, और उन्होंने भरपूर तरीके से, जी हाँ, कालिबाफ साहब ने ये मैसेज दे दिया कि मजलूम हम हैं, जालिम वो हैं, लेकिन हम दुनिया के अमन की खातिर, खित्ते के अमन की खातिर, इंसानियत के बका की खातिर, जब मैं कहता हूँ इंसानियत की बका, इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता ये सीज़ फायर ना होती, आगे मामला बढ़ता तो हर कोई कह रहा था कि जी 3rd वर्ल्ड वार की तरफ हम जा रहे हैं। तो उस पॉसिबिलिटी को पाकिस्तान की क़यादत ने दानिशमंदी के साथ, सब्र के साथ, आज नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने सर शाम एक ट्वीट किया जो कुरान पाक की आयत थी और जो सब्र के हवाले से है। तो इस सब्र के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, इस्तक़लाल के साथ पाकिस्तान ने एक जो विज़डम है उसके साथ दोनों पार्टीज़ को इंगेज किया, ना उसकी साइड ली ना उसकी साइड ली, जिसे कहते हैं ना ऑनेस्ट ब्रोकर। पाकिस्तान इज़ स्टैंडिंग टॉल एज ऑनेस्ट ब्रोकर। और उसमें फिर मैं मीडिया की बात करूँगा। यूजुअली मीडिया शायद सुर्खियों में चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को स्पाइल कर दिया जाता है। यहाँ सरकार ने भी बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया और मीडिया ने भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और इस वजह से सारा दिन गुजरा, कोई ऐसी इंसिनुएशन नहीं आई सामने जो कि माहौल ख़राब कर देती। और यही वजह है कि किसी तरफ से भी सरकारी तौर पर ना कोई ख़बर लीक की गई, ना मीडिया की शायद सुर्खी बनी, क्योंकि फिर कहूँगा अमन ज़्यादा अजीज़ है शायद सुर्खियों की बजाय। बिल्कुल शौकत साहब, एक सुबह से खबर चल रही है, अगर इसके कोई इंसाइट है तो आप हमारे साथ शेयर करें, इफ़ इट इज़ नॉट अ सिक्योरिटी ब्रीच, और अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है फिलहाल। सुबह में ये पता चला था कि कोई प्री कंडीशन है ईरान की, जिसके हवाले से गालिबन एक ट्वीट भी आया था, वो मान ली गई है। बाद में स्पेकुलेट हुआ कि ये प्री कंडीशन जो है वो पैसे के लिए है, कि जो उनके पैसे बंद किए हुए हैं, रोके हुए हैं, वो अगर उनके खोल दिए जाते हैं। सो इज इट ट्रू? नहीं, वो तो एक विस्पर नहीं था। बाकायदा जब डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ साहब निकले ईरान से तो उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें ये दोनों चीज़ें थी। एक थी कि लेबनान तक सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाए या लेबनान को शामिल किया जाए, और दूसरा जो एसेट्स हैं उनको बहाल किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, जो 10 पॉइंट्स आए थे उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। 15 पॉइंट्स जो अमेरिका के थे वो भी शामिल हैं। इसलिए जब टेबल पे बैठ चुके हैं
تو یہ معاملات سارے ڈسکس ہو رہے ہیں. اس میں یعنی ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران کو ہرمز کا پارشل رائٹس مل جائے کہ جو ایران ہرجانہ مانگ رہا ہے یا پیسے مانگ رہا ہے وہ جہازوں سے فیس لے کے پوری ہو جائے. یہ مختلف قسم کی اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہیں اگر پارٹیز چاہیں تو. بٹ اگین آئی ول سے کہ جس طرح سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے. مذاکرات کا آگے بڑھنا ان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے, ورنہ تو وہ کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ چاہیں جی آپ بھی اپنے گھر جائیں ہم بھی اپنے گھر جاتے ہیں, نہ آپ ہماری مان رہے ہیں نہ ہم آپ کی مان رہے ہیں, لہذا بیک ٹو اسکوائر پھر ہم لڑائی کریں گے. یہ والی کم از کم پاسبلٹی ابھی تک نظر نہیں آ رہی جو کہ پازیٹیو چیز. آل رائٹ, نادیہ مرزا صاحبہ آپ کی طرف آنے سے پہلے کیونکہ آپ وہاں رہی ہیں, آپ کی مختلف صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے, بٹ اب ہم اس ٹرانسمیشن میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پاکستان دنیا کی تاریخ لکھ رہا ہے, اسلام آباد میں یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, اور تاریخ میں یہ جو فیصلہ ہوگا سنہرے حروف میں لکھا جائے گا, یاد رکھا جائے گا. ود دیٹ ہمارے ساتھ شوکت پراچا اور نادیہ مرزا موجود ہیں. نادیہ, آج آپ کا دن کنونشن سینٹر میں رہا, آپ کی مختلف صحافیوں سے بات ہوئی, پلیز ٹاک اس تھرو, کن کن سے بات ہوئی, کیا گفتگو رہی؟ جی بالکل ایسے ہی رہا فیصل, کیونکہ ہم جب وہاں پر تھے تو ہمارے جو وہاں پہ کافی سینئرز تھے ان سے بھی ہماری گفتگو رہی, اور جو ہمارے فارمر ایمبیسڈرز تھے وہاں پر ان سے بھی گفتگو رہی. بلکہ اچھا ہوا آپ نے اس سے پہلے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو آگے کنٹینیو کریں آپ لوگ, میں یاد دلاتی چلوں کیونکہ وہاں پر جب سردار مسعود خان صاحب وہاں پر موجود تھے اور ان سے بھی ہم نے بات کی, کیونکہ بہت ساری اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ جی بہت سارے معاملات طے ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنے ہائی پروفائل ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ یو ایس سے بھی اور ایران سے بھی پاکستان آیا ہے, اور قوی امکانات ہیں کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائیں. اور اس کے علاوہ جو شہباز شریف صاحب سے جے ڈی وینس کی ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے بھی میں نے ان سے پوچھا تھا, تو اگر وہ کلپ بھی اس وقت ہمارے پاس شاید رکھا ہوا ہے, اگر اس وقت چلا سکیں تو وہ تھوڑی سی گفتگو چل جائے. اوکے ٹھیک ہے, اب میں پی سی آر سے درخواست کروں گا نادیہ مرزا کی گفتگو آج رہی اس کو پلیز پلے کریں پلیز. اس اندازہ لگا رہے ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ایران اور امریکہ کے وفود کو یہاں بلا لیا اور اتنی اعلیٰ سطح پہ بلایا ہے. یہ کام جو ہے اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا, جنیوا میں ہونا چاہیے, نیو یارک میں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ امن کے شہر اسلام آباد سٹی آف پیس میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان دا لینڈ آف دا پیور, اور ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم دنیا میں امن و سلامتی لائیں گے. کیا پرماننٹ سیز فائر ہوگا یا یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا, کیا یہ ٹاک آگے ایکسٹینڈ ہوگی, ایک دو راؤنڈ اور ہوں گے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو ابتدائی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ وفود کے سربراہان نے وزیر اعظم پاکستان سے کی, تو انہوں نے ضرور اپنی پوزیشن بتائی ہے. اس لیے پاکستان درمیان میں ابھی بھی سہولت کا میڈیٹر ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ جائے اور مذاکرات, دو طرفہ مذاکرات جو ہیں اس میں کوئی پیش رفت ہو. سر آخری سوال, یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اس کو کھولا جائے, اور میرا خیال ہے یہی ایک پوائنٹ تھا جس پہ امریکہ آ کے بیٹھا بھی ہے مذاکرات کی ٹیبل پر. ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم کھول دیں گے, بلکہ ہم نے بند ہی نہیں کی, ہم نے تو اس پر ایک ٹول ٹیکس لگایا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹول ٹیکس کی ڈیمانڈ ہے ایران کی یہ جسٹیفائڈ ہے اور امریکہ یا دیگر ممالک کی طرف سے قابل قبول ہوگی؟ زیادہ امکان یہ ہے ممکن ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کے جو ہم ٹول لگا رہے ہیں یا اپنی تعمیری نو شروع کریں عوام کو دوبارہ سے. یہ امریکہ کے لیے شاید لگتا ہے کہ قابل نہیں ہو, اور اب ایک اور اس میں الجھن یہ آ گئی ہے کہ امریکہ نے کہا کہ وہ بھی اسٹیٹ ہولڈر بننا چاہتے ہیں. ایران ٹول لیتا ہے تو کہتا ہے کہ مخصوص انداز میں کہا ہے کہ میں بھی ٹول لینا چاہوں گا, میں اور آیت اللہ ملا کے مل کے جو بھی احتمال مل کے جو اپنا ہے اس کو گورن کریں گے یا ایران کو کریں گے. شوکت پراچا صاحب, نادیہ صاحبہ کی جو گفتگو ہوئی ہے اسی کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھا لیتے ہیں. اوبویسلی ہم ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا عراقچی صاحب کی بھی بات ہوئی تھی, تو وہ بھی ان کا بیان بھی کچھ اس طور کا تھا کہ دیکھیں ہمیں مذاکرات کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن اوبویسلی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور ہے وین اٹ کمز ٹو یو ایس اے, وین اٹ کمز ٹو اسرائیل.
اس سے پہلے دونوں پارٹیز ساتھ میں بیٹھی نہیں ہے, جتنی بھی میڈیشن کیوں نہ ہوئی ہو, نہ یو ایس اے نہ ایران ڈائریکٹ کانورسیشن نہیں ہوئی, تو ایک سپوائلر تو یہیں پہ ڈیڈ ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا کنٹینجنٹ ہوگا. آبویسلی اسرائیل یہاں پر بیٹھ کے کوئی شرارت کرنے والا نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ سائڈ ہم جانتے ہیں کہ لبنان کے ساتھ اسرائیل یو ایس میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو گیا, تو اس پوری میڈیشن کی جو سیریسنس ہے اس کا اندازہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ پرابیبلی آلسو مینس کہ کوئی سپوائلرز نہیں ہونے والے ہیں اور اس کے اور بھی ادوار ہوں گے. سپوائلر پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں. سپوائلر تو کام کریں گے نا اپنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کو نیند آئے, نیتن یاہو کو سکون آئے, نیتن یاہو یہ دیکھے کہ وہ جس فساد کو برپا کرنا چاہتا ہے مشرق وسطیٰ میں, اس کی تو خواہش تھی نیتن یاہو کی کہ ایران اور عربوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے, اور وہاں بھی پاکستان نے بڑا سنجیدگی کے ساتھ ہر وقت روابط رکھ کے, ایون سعودی عرب پارٹی ہے اس ڈسپیوٹ میں کیونکہ سعودی عرب پر میسائل جا رہے ہیں, لیکن ابھی میں نے بات کی 4 ملک کی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تو سعودی وزیر خارجہ بھی یہاں تشریف لے آئے تھے, تو سپائلرز اپنا کام کرتے رہیں گے. دوسری جو بات ہے سب سے اہم ان مذاکرات کا, اگر مجھ سے ون لائنر پوچھیں نا تو وہ یہ ہے کہ سیز فائر 2 ہفتے کی جنگ بندی کو مستقل طور پر جنگ بندی میں تبدیل کرنا ہے. باقی مثلاً ادوار تو چلتے ہیں, یعنی نیوکلر ایشو ہے وہ ایک دن میں نہیں سیٹل ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انریچمنٹ آف یورینیم نہ ہو, ایران کے پاس یورینیم نہیں ہونا چاہیے. ایران کہہ رہے ہیں ہم NPT نیوکلر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ممبر ہیں, اس میں پھر IAEA بھی آ جاتی ہے. وہ دوسرا پروسیس ہے, وہ دوسرے ٹریک ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جنگ مستقل طور پر بند ہو جائے اور مذاکرات کا ایسا راستہ کھلے, یعنی 79 کے بعد پاکستان اب پہلی بار امریکہ اور ایران کو اکراس دا ٹیبل لے آئے. پاکستان نے ماضی میں بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح ڈپلومیسی کی ہے کہ پاکستان ایمبیسی جو واشنگٹن میں ہے وہاں پر ایک سیکشن ہے جس میں ایران کے ڈپلومیٹس تقریباً 100 کے قریب وہاں رہتے ہیں. ایمبیسی پاکستان کی ہے لیکن اس میں ایرانین جو انٹرسٹ ہے ویزا امریکہ تو ایرانین خود دیکھتے ہیں, اور وہ باقاعدہ ارینجمنٹ ہے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, ایران گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کا. لیکن دونوں کو اس طرح مذاکرات کے میز پہ بٹھانا 79 کے بعد یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں ڈالا ہے, اور پاکستان کو روس بھی کہہ رہا ہے, چائنا بھی کہہ رہا ہے, انڈونیشیا بھی کہہ رہا ہے, ملیشیا بھی کہہ رہا ہے, جرمنی بھی کہہ رہا ہے, آسٹریا بھی کہہ رہا ہے. امریکہ کا اتنا بڑا اتحادی برطانیہ ہے. برطانوی وزیر اعظم نے بھی کل کیئر صاحب نے ان کو فون کیا, سٹارمر نے ہمارے وزیر اعظم کو, کہ آپ ایک تو ان کو مذاکرات کو جاری رکھیں اور دوسرا جو بھی سپورٹ ہو برطانیہ کی طرف سے وہ سپورٹ ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس لیے یہ پاکستان کا جو کارنامہ ہے پھر کہوں گا وہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے, اور یہ امن کے لیے ہے, کسی فساد کے لیے نہیں ہے, کسی پیسفل مسئلے کو سپوائل کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ پیورلی پیس اینڈ سٹیبلٹی کے لیے پاکستان آگے بڑھا ہے. اور اچھی بات ہے کہ پارٹیز جو فریقین ہیں جو براہ راست جنگ کر رہے تھے, 13,000 حملے ہوئے, امریکہ نے 13,000 حملے کیے ایران پہ. خود امریکی یہ گن کے بتاتے ہیں, ایک ایک کر کے بتاتے ہیں, ہم نے ادھر مارا ادھر مارا ادھر مارا ادھر مارا. آج وہ میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ پاکستان کی ایفرٹس ہیں, یقینی طور پر دوسرے ملکوں کی ایفرٹس بھی ہیں, لیکن آن دا فور فرنٹ تو پاکستان آیا ہے کیونکہ دونوں سائڈز پاکستان پہ ٹرسٹ کرتی ہیں. ایبسلیوٹلی. آپ نے مستقل سیز فائر کی بات کی, میرا یہ سوال میرے دونوں مہمانوں سے ہے. پہلے اس پہ میں چاہوں گا نادیہ صاحبہ آپ کمنٹ کریں, اینڈ دین شوکت صاحب آپ. نادیہ صاحبہ, مستقل سیز فائر کی شوکت پراجہ صاحب نے بات کی ہے. منگل کو میری اطلاعات کے مطابق دیر آر گوئنگ ٹو بی ٹاکس بٹوین لبنان اینڈ اسرائیل. تو یہ ہم پھر اس کو سمجھیں کہ یس, کیونکہ ایران کا سب سے بڑا تو یہی تھا نا کہ جناب پہلے آپ وہاں رکوائیے اس کے بعد ہم کرتے ہیں, اور پھر ایک کسی تلخ قسم کی فون کال کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے جو ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کے بیچ میں ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر اب سامنے آ رہی ہے کہ جی لبنان اور اسرائیل کے درمیان کوئی مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں.
کیا ہم یہ سمجھیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا اینڈ آف اے لاٹ آف اسکرمشز، اور کیونکہ یہ منگل کو جو مذاکرات ہوں گے اس سے پھر ہم یہ اخذ کریں کہ ہمارے جو مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل، چیزیں ماننے جا رہی ہیں ایک دوسرے کی؟ جی فیصل ایسا ہی ہے، کیونکہ بہت ساری جو خبریں اب تک آ رہی ہیں مختلف سورسز سے وہ بڑی پازیٹیو آ رہی ہیں۔ جو آپ نے مستقل جنگ بندی کی بات کی ہے کہ مطلب مستقل ہم اس کو ختم کریں، فی الحال تو 2 ویکس کا سیز فائر ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح یہ ٹرمپ نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی اور اس سے 2 گھنٹے پہلے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ طے ہو گیا تھا۔ ایران نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ جب یہ اس ڈیڈ لائن سے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن سے بھی پہلے ایران یہ اس بات پہ بضد تھا کہ ہمیں مختصر طور پہ جنگ بندی نہیں چاہیے، ہمیں پرماننٹ جنگ بندی چاہیے، اور اگر مذاکرات ہوں گے تو اسی لیے ہوں گے۔ تو ایران نے 2-3 اپنے جو پوائنٹس تھے ان میں ایران بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ مستقل جنگ بندی، اور نہ صرف مستقل جنگ بندی، ان کو انٹرنیشنل لیول پر گارنٹیز بھی چاہیے تھے کہ جو یہ بھی گارنٹی دیں کہ اس کے بعد امریکہ ایران پر اٹیک نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد اور ان تمام چیزوں کے بعد ایران جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آیا ہے۔ اور ایز فار ایز لیبنان از کنسرن تو ڈیفینیٹلی ایران، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کل رات تک مطلب جب ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے اس سے پہلے تک جو ان کے اسپیکر تھے باقر صاحب، ان کی ایک جو ایکس پر پوسٹ آئی تھی اس میں انہوں نے لیبنان کی جنگ بندی کا ذکر کیا تھا اور اپنے منجمد اثاثوں کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ بات بڑی کلیئر تھی، انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو مذاکرات ہوں گے اس سے پہلے یہ دونوں اقدام ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے اگر 2 چیزوں پر ایمفیسائز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی پرائیورٹی ہے۔ یعنی لبنان میں آپ جس ہارڈ ٹاک کی بات کر رہے ہیں وہ CNN نے رپورٹ کی تھی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی، کیونکہ جب یہ لبنان والا ایشو تھا اور وہاں پر مستقل وہ جو اسپوائلر والی ہم بات کر رہے ہیں نیتن یاہو کی، تو یہی وہ اسپوائلر ہے کہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر تو ایک مختصر جنگ بندی ہوئی ہے یا سیز فائر ہوا ہے تو میں لبنان کو ٹارگٹ کروں، وہاں پر جو ہے وہ حملے کروں، اینڈ ہی ڈیڈ۔ اس پر جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے ایک طرح سے شٹ اپ کال ہی تھی اسرائیل کو، نیتن یاہو کو، کہ جی یہاں پر اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں پر اگر مستقل جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، جو جتنی ایران کے لیے ضروری ہے اتنی ہی ضروری وہ اس وقت امریکہ کے لیے بھی بن گئی ہے۔ دیکھیے امریکہ اس وقت آئسولیشن میں چلا گیا ہے، ہر طرح سے کنڈیم کیا جا رہا ہے، ایون امریکہ کے اندر کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ اگر 70 شہروں میں 70-80 لاکھ لوگ باہر نکل کر مظاہرے کر رہے ہیں تو وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، ٹرمپ کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ پھر کہیں نہ کہیں جو جس قسم کی ٹویٹس ایکس پہ پوسٹ کی، دا ہول سویلائزیشن ول بی ڈیڈ، جو پوسٹ کی اس پہ ایک بہت بڑا بیکلیش آیا، کہیں ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے حوالے سے باتیں ہونے لگی۔ تو میرا خیال ہے یہ اسپوائلر نے جو اپنا گیم کیا تھا اس کو ٹرمپ نے بھی شٹ اپ کال دی تھی، اور اب یقینی طور پر ہم بڑے اچھے اور یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں بہت پازیٹیو وے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اوکے پراچا صاحب، آپ کا بھی ٹیک چاہوں گا اس معاملے پہ۔ نہیں، جو شرائط ہے نا جنگ بندی والی جو باتیں ہیں، یعنی پارٹیز کا ادھر آنا، سب سے اہم ایجنڈا بھی یہی ہے، سب سے اہم پوائنٹ نمبر 1 یہی ہے کہ یہ جنگ رکے۔ باقی تو آپ شرائط کہہ لیں، باقی تجاویز کہہ لیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، ادھر سے گھوم کے آ جائیں ادھر سے گھوم کے آ جائیں، اصل تو جنگ بند کرنا ہے۔ اور سب سے دنیا کی ان پاپولر یہ جنگ ہے، کہیں بھی اس کو پذیرائی نہیں ملی سوائے نیتن یاہو کے۔ ایون ٹرمپ نے بھی 2-3 دن پہلے کہا نا، جب سوال کیا گیا کہ ویدر گاڈ از ود یو، تو اس نے کہا کہ یہ ایسا کام ہے جو مجھے بھی پسند نہیں ہے، یعنی وہ جنگ لڑ بھی رہا ہے لیکن اس کو بھی پسند نہیں ہے۔ 70 لاکھ بندے 70 شہروں میں آ گئے، جیسے نادیہ مرزا صاحبہ کہہ رہی ہیں، ان پاپولیرٹی آف وار۔ یورپ علیحدہ ہو گیا امریکہ سے، ان پاپولیرٹی آف وار، کیونکہ جو برڈن ایکسٹرا پڑ گیا پوری دنیا میں، فیول پرائسز بڑھ گئیں، ان پاپولیرٹی آف وار آل اکراس دی ورلڈ جو ہے۔ سو ان پاپولر ایک فینومینن ہے، اس ان پاپولر وار کو دوبارہ تو ریوائیو نہیں کرنا۔
اس لیے مذاکرات کا ویسے بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے, آپ کمپرومائز کریں گے. ریجیڈیٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوا کرتے, اور یہ اتنا ٹائم گزر گیا ان ٹاکس کو, اور جو ابھی سوچا بھی یہی جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی. تو اٹ مینس کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, پوائنٹ بائی پوائنٹ اتنی تھارو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پارٹیز سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہیں. حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی لیکیج نہیں ہو رہی. مثلا پاکستان کی طرف سے تو ایک پالیسی ہے نا کہ ہم نے شاید سرخیاں نہیں بنانے دینا, ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہے. نہ امریکن میڈیا کو کچھ لیک ملا, نہ ایرانین میڈیا کو کچھ لیک ملا. تو دیٹ از دی جو کہتے ہیں نا سنجیدگی ہے پارٹیز کے درمیان کہ ہاں ہم آئیں, ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہم اس بات چیت کو کسی منطقی انجام تک پہنچا کر اٹھیں گے. اور یہی بیس ہے آپٹیمزم کا. شوکت پراجا صاحب, ہم نے دیکھا اس سے پہلے ایران نے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا, یو ایس اس وار کا حصہ. اچھا سعدیہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, سعدیہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. if you allow me Absolutely. ہاں if you allow me, کیونکہ ایک خبر اس طرح سے آئی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈرافٹ کی شکل میں بھی آ گئی ہیں, اور جو مذاکرات ہو رہے تھے اور ڈرافٹ ایکسچینج بھی ہوئے ہیں. Right. And do we know? Writing. Right. Oh, that's great. That's great. چلیں, that's a good thing. کیا میں is there anything, میں شوکت پراجا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی تھی, and then نادیہ صاحبہ میں اس پہ چاہوں گی کہ اگر آپ بھی کمنٹ کر دیں. شوکت صاحب, اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو اس سے پہلے وار ہوا, اسرائیل اس وار میں آنا چاہتا تھا, ہمیں ایران ریلکٹنٹ نظر آیا, اور ایک sort of جتنے بھی نیوکلیئر پروگرامز کو یا نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کر کے ایک کائنڈ آف یو ایس اے نے فیس سیونگ بھی حاصل کر لی, اسرائیل کو بھی فیس سیونگ دی, the last war that happened between both the countries. اس دفعہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کسی بھی طور سے یو ایس اے اس کا حصہ بننا چاہے گا, لیکن یو ایس اے اس کا حصہ بنا. Now after suffering so much, اور جس طرح کا اس وقت ہم نے احتجاج یو ایس اے میں دیکھا ہے, ڈو یو تھنک اسرائیل تو چاہے گا یہ پیس ٹاکس ہو جائیں, دنیا امن کی طرف چلے جائے, دیٹس ون تھنگ, بٹ مے بی ان 5 years or 6 years if اسرائیل پھر چاہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ایران کا جو ان کا ایک ازلی دشمن مانتے ہیں وہ ایران کو, اس کی طاقت کو اور کم کرنا ہے, اس کو اکنامکلی اور زیادہ ایک ٹھیس پہنچانی ہے, will USA support Israel again after what USA has suffered now? میں اس میں اگر پراچا صاحب میں اس میں اگر ایڈ کر دوں سعدیہ کے سوال میں, she is very right, کیونکہ ایک پیٹرن ہے 2012 سے ہر تیسرے سال پہ اسرائیل کو کچھ ہو جاتا ہے, اور وہ امریکہ کے ساتھ اٹھ کے مطلب 2012, 2015, 2018, 2015 میں تو جو JCPOA ہوا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ 2015 میں اس کو واپس لے لیا گیا. ہر 3 سال کا یہ پیٹرن ہے, ہر 3 سال بعد وہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں کہ اب یہ افزودگی کر رہا ہے. سو اگین کوسچن ہمارا ہم دونوں کا بھی اکٹھے ہو گیا ہے کہ کیا اسرائیل دوبارہ اٹھے گا اور دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا, اور کیا یو ایس اے اس کا ساتھ دے گا آفٹر سفرنگ سو مچ؟ اسی لیے تو ایران نے کہا نا کہ نہ صرف یہ جنگ بند ہو بلکہ انٹرنیشنل گارنٹیز آئیں کہ آئندہ یہ جنگ نہیں ایران پہ مسلط کی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو بڑا زوم تھا اپنے آئرن ڈوم کا, اپنی انوینسیبلٹی کا, اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا. آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو ایران نے کیا جواب دیا کہ وہ ان کے شہروں میں جگہ جگہ چھید کر کے رکھتی ہے. اس وجہ سے اس بار نیتن یاہو نے چالاکی کی, جو امریکہ میں اسرائیلی لابی ہے اس کے ذریعے اس نے پریویل اپان کیا. پچھلے سال امریکی 52B آئے تھے بامبر, لیکن وہ بامبنگ کر کے چلے گئے تھے. اس بار اسرائیل کامیاب ہو گیا, نیتن یاہو کامیاب ہو گیا کہ امریکہ کو اس جنگ کی آگ میں جھونک دیا, اور اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کی ڈیورنگ وار جو پاپولیرٹی ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ گئی. ورنہ ایون سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی آپ دیکھ لیں کہ روزویلٹ امریکی آئین کے مطابق دو بار صدر بن سکتا ہے, ان کی روایت بھی یہی رہی ہے, لیکن روزویلٹ چوتھی بار بھی منتخب ہوا کیونکہ وہ وار ایفرٹ تھی اور اس کی پاپولیرٹی تھی کہ چوتھی بار بھی جیتا. لیکن یہاں وار کے دوران
صدر ٹرمپ کی پاپولیرٹی لویسٹ لیول پہ آ گئی. وار کے دوران جتنی بھی پاپولیرٹی ہوتی ہے, تو ایک اسرائیل نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بار وہ امریکہ کا سہارا لیا. امریکہ کو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی. نادر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا کیونکہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یہاں پر ہم ایک ہیڈ لائن بریک لے رہے ہیں. ویل سی یو آفٹر دس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.